अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। मोहब्बत दिल पे दस्तक, किस्त नंबर 3, हिस्सा नंबर 2। याले मुसलसल हंसती हुई इसका मजाक उड़ा रही थी। जहर लग रही हो इस वक्त मुझे, नौफल ने दांत पीस कर कहा तो इसने बेख्तियार हल्का सा कहकहा लगाया। वो इस वक्त KFC में बैठे थे। एक तो याले अफरीदी का हुस्न, ऊपर से इसका अंदाज, कई गर्दनें इनकी तरफ मुड़ी थी। शहद तुम भी कभी मुझे नहीं लगे थे जब मुझ पे हंसा करते थे, वो छेड़ रही थी। फिलहाल तो तुम अपनी हंसी पर कंट्रोल करो, इस कदर रश है यहाँ और हर दूसरी नज़र हमारी ही टेबल पर लगी हुई है। नौफल ने इसे घड़का तो वो टेबल पर कोहनी टिकाकर बड़े अंदाज से चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए महफूजकुन अंदाज में बोली, क्या गारंटी है कि हंसी बंद करके बैठने से सब लोग इस तरफ मतवजा नहीं होंगे? जब तुम्हारी तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ होगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो इस वक्त अपने मसले में उलझा हुआ था, मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मेरा दिल तो इस मेमने में अटका हुआ है और तुम्हारी जान 1.25 मील में। फिर तवज्जो सिर्फ तुम पर कैसे मरकूज हो? याले शायद इस वक्त सारे पत्ते चुकाने के मूड में थी, लहजा पर इसे घूरने के बाद वो बर्गर की तरफ मतवजा हो गया। अब तुम्हें पता चलेगा कि इस मोहब्बत में दिलो दिमाग का क्या हाल होता है। याले ने पेप्सी का घूंट भरते हुए जैसे मजा लिया था। नौफल का दिल चाहा अपना सर पीट ले, कोई हाल नहीं हो रहा मेरा, नाराजगी से कहते हुए वो बर्गर खाने लगा तो याले को फिर से हंसी आ गई। वाकई हाल तो तुम्हारा है ही नहीं कुछ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस गड़ी थी जब मैं ये मसला तुमसे डिस्कस कर बैठा था। बच्चा कुचा बर्गर इसने वापस पटक दिया तो याले ने जल्दी से पेप्सी इसकी तरफ खिसका दी, साथ ही मशवरा भी दे डाला, दिमाग की गर्मी दूर हो जाएगी। चंद लम्हे इसे घूरते रहने के बाद वो हंस दिया था। बहुत फजूल लड़की हो तुम याले अफरीदी, ये शमोइल खान ही का हौसला है जो तुम्हें बर्दाश्त कर लेता था। नौफल ने सर हिलाते हुए शमोइल खान का गायबाना खराज तहसीन पेश किया तो याले ने याद दहानी के तौर पर इजाफा किया, ये मत भूलो कि फिर एक रोज भाग भी गया था। खैर छोड़ने वाले तो हम भी नहीं, इसे ढूंढ निकालेंगे कहीं ना कहीं से। नौफल ने तसल्लिया मेज अंदाज में कहा तो वो पल भर तोकफ के बाद बोली, वो बड़ी नेक रूह है, तुमने देखा नहीं इसके गले में एक तावीज था और बाजू पर भी पता नहीं क्या बांध रखा था इसने। इमाम जामन। नौफल ने इसकी बात काटकर मुस्कुराते हुए लुकमा दिया तो वो हंसी। हाँ वही, मुझे यकीन है कि मुझे 100 मील के फासले पर पाकर ही इसके मोकल इसे खबर कर देते होंगे। इसने बात ही इस कदर शिगुफ्तगी से की थी कि नौफल को भी हंसी आने लगी। अगर वो ये सब सुन ले तो कितनी बुरी बात है याले। वो ये सब सुनकर ना सिर्फ खुश होगा बल्कि इसका सीना और चौड़ा हो जाएगा कि वो अपने अकीदे और ईमान पर इस कदर पुख्ता है। वो इत्मीनान से बोली। फिर कुछ याद आने पर इसकी आंखें चमकी। वो हंसते हुए से बताने लगी, इसके न्यूयॉर्क से गायब होने से चंद रोज पहले की बात है। मैं तुम लोगों के अपार्टमेंट में थी, बाहर का दरवाजा खोला था, तुम भी गायब थे। मैं यूं ही सारे अपार्टमेंट में देखती, बालकनी में चली आई तो वहाँ शमोइल एक्सरसाइज कर रहा था। मैं मबहूत खड़ी इसकी बॉडी और मसल्स देख रही थी कि अचानक इसकी नजर मुझ पर पड़ गई। यकीन करो नौफल, इतना कभी वो किसी जिन को भी सामने देखकर डरा नहीं जैसे वो मुझे देखकर डर गया। वो सिर्फ जीन्स पहने हुए था। मुझे देखकर पहले तो वही मंजमद हुआ, इसके बाद सकड़ समेटकर अंदर भागा और जाकर उल्टी शर्ट पहन ली। माय गॉड, वो इस मंजर को जहन में ला रही थी और बेतहाशा हंस रही थी। इतनी शर्मो हया तो आजकल लड़कियों में भी नहीं होती नौफल, इसके यूं भागने में तुम्हारा ही कसूर है। इसकी नेचर जाने के बावजूद तुम्हें इसे छेड़ने और तंग करने से बाज नहीं रहती थी। नौफल ने सारा इल्जाम इस पर डाला तो वो मुतासफाना नजरों से इसे देखते हुए बोली, और तुम लोग कौन सा कम करते थे उसके साथ? जानबूझकर इसे सड़कों पर लिए फिरते थे और वो बेचारा हर वक्त अल्लाह हौला या फिर नाउजुबिल्लाह ही पढ़ता रहता था। भाई वो मुल्क ही ऐसा है, अब वहाँ तो हम भी अपनी मर्जी का माहौल पैदा करने से रहे तो सड़कों पर भी आंखें बंद करके चलता था कि कहीं कोई इखलाक से आरी मंजर दिखाई ना दे जाए। कितनी दफा तो पोल से टक्कर हुई थी इसकी, और शराफत देखो कि नजर उठाए बगैर सॉरी कहकर एक तरफ हट गया। वो तो हम सबके कहकहों के बाद इसे असल मामले का पता चला था। नौफल को भी सीधा साधा मगर अपनी पख्तून रवायात का अमीन शमोइल खान बहुत अच्छा लगता था, जो अपने बाप की जिद पर पढ़ने के लिए अमेरिका चला तो गया था मगर वहाँ सेट नहीं हो पाया तो फाइनल टर्म से पहले ही भाग निकला था। हाँ, और इस वक्त वो कैसा मासूम सा चिकन लगता था जब तुम इसे नन्ना सा खूबसूरत खरगोश ही कह लेती थी, सुर्ख रंगत के चिंपा हुआ सा। वो खो सी गई। नौफल ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा, फिर बोला, फर्ज करो अगर वो तुम्हें मिल जाए तो? फर्ज क्यों करूं, वो जरूर मिलेगा मुझे, याले ने फौरन कहा तो नौफल ने हल्की सी सांस खींचते हुए बमों को जंबिश दी। ओके चलो, अगर वो मिल गया तो क्या करोगी तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्या करूंगी? वो शरारत से बोली तो वो बेसाख्ता हंस दिया।
خیر ایسا ویسا تو کچھ اس نے امریکہ میں بھی تمہیں نہیں کرنے دیا، یہ تو پھر پاکستان ہے، تم دیکھنا تو صحیح، میں اس کا حشر کر دوں گی، پھر کبھی بھاگ نہیں پائے گا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ کیا کرو گی؟ شادی کر لو گی اس سے؟ نوفل سنجیدہ ہو گیا تو وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے بولی، کیا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا فیصلہ تو تمہیں اس کی فیملی سے ملنے اور اس کا لیول سٹائل دیکھنے کے بعد ہی کرنا ہوگا۔ نوفل پہلو بچا گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شموئیل خان جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ان کی اپنی اقدار اور اپنی ہی رسومات تھی، اور جس قدر شدت سے یہ لوگ اپنی روایات اور اقتدار کی پاسداری کرتے تھے اس سے بھی وہ واقف تھا۔ پھر یالے افریدی جیسی پوری امریکن کو اپنی برادری میں کون کھپا تھا؟ مگر تمہارا شیکسپیئر تو کچھ اور ہی کہتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اطمینان سے بولی تو نوفل بموں کو استجابیہ انداز میں جنبش دے کر اسے دیکھنے لگا۔ وارث شاہ کی بات کر رہی ہو؟ نوفل ہنس دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اتنی تفصیل سے وارث شاہ کو میں نے نہیں پڑھا جتنی تفصیل سے تم نے پڑھ لیا ہے۔ دیکھو میں اس وقت کا انتظار کروں گی کہ رانجھا میرے لیے سب کچھ چھوڑ کر میری چاکری میں حاضر ہو جائے۔ محبت میں آپ کو ہر وقت ایک سمجھوتے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سو میں بھی تیار ہوں، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ محبت میں کچھ بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے یالے، نوفل نے تصحیح کی تھی۔ محبت ہی میں تو کمپرومائز ہوتا ہے، یالے نے بھی نرمی سے اختلاف کیا تو وہ حیرت سے بولا، سمجھوتا اور محبت دو بالکل الگ چیزیں ہیں یالے، سمجھو مشرق اور مغرب، یہ ستی سوچ ہے نوفل۔ سمجھوتا نام ہے جھک جانے کا، کسی کا مان رکھ کر کسی کی محبت کا سر بلند کرنے کا۔ وہ پتہ نہیں کس منطق کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ نوفل سر جھٹک کر رہ گیا، اور اپنی محبت چاہے مٹی میں مل جائے، محبت میری تمہاری نہیں ہوتی نوفل احمد۔ دو فریقین کے درمیان ایک محبت ہوتی ہے، اور جس کے لیے کوئی بھی قربانی دے وہ کسی پر آسان نہیں ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی، نہ تو شربتی آنکھوں میں شرارت کا کوئی عکس تھا اور نہ ہی سرخ لبوں پہ مچلتی مسکراہٹ تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ محبت میں کوئی کمی، کوئی خامی نہیں دیکھی جاتی؟ نوفل نے تحیر سے پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر بولی، یہ دیکھ بھال کر ٹھونک بجا کر جانے والی شے نہیں ہے نوفل۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دلچسپی سے پوچھنے لگی، اپنی ہی مثال لے لو، دو ملاقاتوں ہی میں چٹ ہو گئے ہو ایک انجان لڑکی کے ساتھ، اور اب محبت کا رونا رو رہے ہو۔ تم نے کون سا اس کی خوبیاں خامیاں جانچ لی ہیں؟ کیا جانتے ہو اس کے بارے میں؟ نہیں جانتا تو جان لوں گا، وہ اطمینان سے بولا۔ یہ موضوع آتے ہی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیلنے لگی تھی، وہ یالے کو بہت بری لگی۔ اور اگر تمہیں کمپرومائز کرنا پڑ گیا اس محبت میں تو؟ اس نے آزمانے والے انداز میں پوچھا۔ نوفل نے تنفر سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ محبت نہیں ہوگی یالے افریدی، صرف کمپرومائز ہوگا۔ محبت ہی میں کمپرومائز ہوتا ہے، ورنہ کس رشتے کی بنیاد پہ کمپرومائز کرو گے تم؟ یالے نے اسے ہرانا چاہا، مگر نوفل تو نئی اس کیفیت کے آثار میں گرا، سب کچھ بہت اچھا سوچنے میں مصروف تھا۔ اسے یہ ثقیل سی بحث ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کیا بات شروع کی تھی اور تم کہاں نکل آئی ہو؟ چلو اس کے حسن کے متعلق تھوڑا بہت کمپرومائز بھی کر لوں گا، وہ شاہانہ انداز میں بولا تو وہ ہنس دی۔ بہت سٹوپڈ ہو تم نوفل۔ اچھا اب بتاؤ نا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اسے صبح سے ملاقات کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ سنا چکا تھا، اور جسے سن کر وہ اس کا اچھا خاصا مذاق بھی اڑا چکی تھی۔ بھائی جیسے تمہارے خیالات ہیں ان کے پیش نظر تو میں تمہیں یوں ایک دم سے کوئی فیصلہ کرنے کو نہیں کہوں گی، پہلے تم اسے چند ایک بار ملو، بات چیت بڑھاؤ، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرو۔ یالے نے پورے خلوص سے دل سے اسے مشورہ دیا تو وہ کچھ سوچ کر مسکرا دیا۔ وہ ملنے اور بات چیت کرنے والی لڑکی نہیں ہے یار، یہ تو میں نے اس ملاقات میں ہی دیکھ لیا تھا۔ تم سوچ نہیں سکتی یالے کہ میرے 3-4 بار گھورنے پر اس نے کتنی شرم دلانے والی نظر سے مجھے دیکھا تھا۔ کوئی اور ٹائپ کی لڑکی ہوتی تو اس سچویشن کو شاید انجوائے کرتی۔ اینی ویز، یالے نے گہری سانس بھرتے ہوئے شانے اچکائے تھے، مجھے پتا ہے تم بھی بہت ڈونک بجا کر محبت کرو گے، ورنہ ابھی میرے سامنے یوں رونا نہ رو رہے ہوتے اپنی بے قراریوں کا، جا کے سیدھا اس کو بتاتے۔ اس کے طنز پر نوفل نے اس سے خفیف سا گور کر دیکھا تھا۔ میں تم سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس بے قراری کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے وہ یوں ہی اچھی لگتی ہو مجھے، اس کے لیے تم اپنے دل سے رجوع کرو، اس سے اچھا مشورہ تمہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ تو آج کل صرف ایک ہی نام پر دھڑک رہا ہے، صبا صبا۔ بھر کر اس نے شرارت سے بولا تو وہ بولی، تو پھر اس جانچ پرکھ میں مت پڑو نوفل، جو لڑکی تمہیں اچھی لگی ہے وہ یقیناً لاکھوں میں ایک ہوگی، ورنہ محبت تمہیں مجھ سے بھی ہو سکتی تھی، مگر یہ دلوں کے معاملے ہیں، نظر کے نہیں۔ سوچ تو میں بھی یہی رہا ہوں، وہ شرارت سے پر لہجے میں بولا، پھر موبائل اور کی چین سنبھالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے تو لگ رہا ہے تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ وہ بھی اس پر طنز کرتی اٹھ گئی۔ نوفل ہنس دیا، تم اطمینان رکھو، اس سے پہلے ہی میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، ابھی تو گھر چلو۔ نکی نے مجھے سختی سے تلقین کی تھی۔ سوری بھائی، ابھی تو بالکل بھی نہیں، اس نے فوراً انکار کر دیا تو اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے نوفل نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، ابھی کیا ہے؟
ऑफिस से तो बिल्कुल फारिग हो तुम। अभी ये शर्मिंदगी है कि मैं आज भी जीन्स और शर्ट पहने हुए हूँ और कम से कम तुम्हारे घर अब मैं इस ड्रेस में नहीं जाऊंगी। ये नया कॉम्प्लेक्स कब चिपटा तुम्हें? नौफल मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। क्या पता आंटी के सामने ही मेरा कोई चांस बन जाए। इसकी शरारत अब नौफल की समझ में आई थी। हल्का सा कहकहा लगाते हुए इसके लिए फ्रंट डोर खोलकर इसने स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया था। किसी रोज उस खानजादे से कांटेक्ट करो यार, लंबा अरसा हो गया इससे मिले। मेन रोड पर गाड़ी लाते हुए नौफल ने कहा था। दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा था, मगर मैं जरा अपने काम की तरफ से फारिग होने का इंतजार कर रही हूँ, फिर फुर्सत में इसे तलाश करूंगी, याले ने इत्मीनान से कहा। तो नौफल ने टकरा लगाया, ताकि तुम हाथ धोकर इस सहमे हुए खरगोश के पीछे पड़ सको। इस बार यही करना पड़ेगा, वरना तो वो अपने साये को भी हाथ नहीं लगाने देता। इसके जुमले से नौफल ने खुद हंस उठाया था। वो वहाँ की बात ही याले बीबी, यहाँ आते ही इसके अंदर खानजादा पूरे करोफर के साथ जाग गया होगा, और अब तो शर्म तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी ना देखे कि मेरा ईमान खराब होगा। इसकी तो ऐसी की तैसी, और तुम तो कम से कम इस तरह मुझे बीबी मत कहो, सख्त बुरा लगता है मुझे ये लफ्ज, याले ने चिढ़कर कहा था। हाँ भाई, रोब तो हमारे लिए ही रह गए हैं। नौफल ने आ बढ़ी तो इसने सीट की बैक पर सर टिका लिया। इसके लबों की तराश में धीमी सी मुस्कुराहट जगमगा रही थी। नौफल जब वो मुझे अपने सामने देखेगा तो क्या करेगा? वो शायद चश्म तसव्वुर में भी इसको देखने की सही कर रही थी। अस्तगफिरुल्लाह पड़ेगा और क्या, नौफल ने बेसाख्ता कहा तो वो बुरा मान गई। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ये तो इस भगोड़े से पूछना, हो सकता है वो तुम्हारे हुस्न की ताब न लाते हुए फरार हुआ हो। नौफल ने गोया इसका दिल रखने की कोशिश की थी। 100% यही बात है, याले ने अटल लहजे में कहा तो वो अपनी मुस्कुराहट दबा गया, मगर वो देख चुकी थी। तुम सिर्फ जेलस हो रहे हो नौफल अहमद, वो चिढ़कर बोली तो नौफल हैरान हुआ था। वो क्यों भाई? क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बल्कि इसको पसंद किया है, वो इत्मीनान से बोली तो नौफल के होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। मगर दोनों की किस्मत में फर्क देख लो, और वो इस वक्त मैदान छोड़कर भाग चुका है और मैं तुम्हें गाड़ी में बिठा के ले जा रहा हूँ। बड़ी शाह हो तुम नौफल अहमद, वो बेसाख्ता हंसती थी। नौफल के साथ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल याले अफरीदी को देखकर अदीना के पहलू से आंच उठने लगी। इससे पहले जब वो नगीन को इसकी मंगनी का गिफ्ट देने आई थी, तब अदीना की इससे सरसरी सी मुलाकात हुई थी। नगीन इसे देखकर बहुत खुश हुई थी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने नौफल, खुद तो ये कभी नहीं आती, सालहा बेगम ने मोहब्बत से पूरे अंदाज में कहा। तो याले ने हंसते हुए इनके गले में बाहें डाली। ये मुझे साथ ना लाता, मैं तब भी आने वाली थी। झूठ, बल्कि सफेद झूठ, भगा के ला रहा हूँ इसे, नौफल ने इत्मीनान से कहा था। और ये इतनी आसानी से तुम्हारे साथ भाग आई? अदीना ने लतीफ सा तंज किया तो वो मुस्कुराती नौफल को देखते हुए बोली, इसके साथ तो मैं भागकर कहीं भी जा सकती हूँ। नगीन की हंसी और सालहा बेगम की मुस्कुराहट ने पुरएतमाद से नौफल अहमद को भी खज्जल कर दिया, जबकि अदीना तो डर डर जैसे आग में चलने लगी थी। इसे यूं महसूस हुआ था जैसे इसके अमलाक पर किसी ने कब्जा करने की बात कर डाली हो। कभी तो बोलने से पहले सोच लिया करो याले अफरीदी, नौफल ने तंबी की तो वो आराम से बोली, तुम जो हो सोचने वाले, और आजकल तो वैसे भी मेरे ख्याल में तुम्हें सख्त भूख लग रही है। नौफल ने इसके जुमले का भेद पाते हुए दरमियान ही में इसे टोक दिया तो वो हंसती। नगीन फौरन चाय बनाने के लिए उठ गई, जबकि अदीना वहीं बैठी बज़ाहिर आम से अंदाज में इनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेती रही। दर हकीकत इनके रवैयों की जांच में मसरूफ थी। याले अफरीदी इसे अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रही थी। वो खफा थी, सो थी, मगर उमर काज़मी तो शायद इस बार अपनी अना का इल्म भी बुलंद कर बैठा था। हजारों वसवसे इसके दिलो दिमाग को गिरने लगे। अना का तकाजा था कि वो भी चुप रहती जब तक वो खुद आवाज़ न देता, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर इसने खुद ही उमर को फ़ोन करने की ठान ली। रात गए वो फ़ोन सेट उठाकर अपने कमरे में ले आई और एहतियात के साथ उमर का दिया हुआ नंबर मिलाने लगी, क्योंकि ये इसके किसी दोस्त के जनरल स्टोर का फ़ोन नंबर था। इसलिए उमर ने इसे इंतहाई ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करने के लिए कहा था, और वहाँ वो सिर्फ उमर के लिए कोई मैसेज ही दे सकती थी, और बस 3 नंबर दबाने के बाद इसका हाथ रुक गया। मैं क्या कहूँगी इसके दोस्त से? वो सोच में पड़ गई और रिसीवर क्रेडल पर जमा दिया। उमर की बाबत पूछूंगी और कल यूनिवर्सिटी आने का कहूंगी, और बस। काफी गौरव हुआ उसके बाद फैसला करते हुए इसने रिसीवर उठाकर दोबारा नंबर मिलाया और धड़कते दिल के साथ लाइन मिलने का इंतजार करने लगी। एक तवातर के साथ बेल बजने के बाद दूसरी तरफ से कोई भी रिसीवर नहीं उठा रहा था। 2 बार 3 बार इसने चौथी बार फोन नंबर मिलाते हुए गैर अरादी तौर पे वाल कलाक की तरफ देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। इसका सर पीट लेने को जी चाहा। भला इतनी रात को कौन सा स्टोर इसके फोन के इंतजार में खुला होना था? अपनी अकल को कोसते हुए वो फोन वापस रख आई। गुस्से के साथ साथ इसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। यूं ही तो इस इश्क को किसी ने आतिश नहीं कहा ना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसका भी पुरपुर जलने लगा था। कितना कमीना था ये जज्बा कि ना तो कोई खुददारी रहने देती थी और ना ही अना। वो जो छोटी सी बात को अपनी नाक का मसला बना लेती थी, अब अपनी अना तक कुर्बान किए बैठी थी।
अगले रोज यूनिवर्सिटी से लौटते ही मौका पाकर इसने फोन कर डाला। तीसरी ही बेल पर किसने रिसीवर उठा लिया। हेलो जी, बारी पर आवाज ने जोहा को गड़बड़ा दिया। बड़ी मुश्किल से उमर के मुतालिक इस्तफसार किया। दूसरी जानिब से हैरान होकर पूछा गया, कौन सा उमर? जी वो उमर काजमी। इसका हलक सूखने लगा। अच्छा वो, काफी खींच कर कहा गया। वो मेरे बेटे का दोस्त है, पर आजकल वो नहीं आ रहा, इंतजामात में मसरूफ है। कैसे इंतजामात? आपको शायद पता नहीं जी, इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। कल इनका स्वयं होगा। बड़े भले मांस बिंदे थे काजमी साहिब। दूसरी तरफ से वो शख्स पता नहीं काजमी साहब की क्या क्या खूबियां बयान कर रहा था, मगर जोहा की समातों में सिर्फ साए साए का शोर गूंज रहा था। उमर काजमी पर टूटने वाले सदमे का दर्द इसने अपने दिलो दिमाग में पूरी शिद्दतों से महसूस किया था। घंटों में शदीद टेंशन के ज़ेरे असर अपने कमरे में बंद रोती ही रही। जुई क्या हुआ है तुम्हें? शिद्दत गिरिया से सुर्ख होती इसकी आंखें देखकर सबा घबरा गई, तो वो खुद पर से काबू खोकर इसे लिपटकर फिर से सिसक उठी। खुदा के लिए जोहा बताओ तो सही क्या हुआ है? वो हरासा होने लगी थी। मैं चची जान को बुलाती हूँ, इसने कहा तो जोहा ने बेख्तियार इसका हाथ थाम लिया। किसी ने डांटा है क्या? मोईद भाई ने। सबा ने परेशानी के आलम में अंदाजा लगाना चाहा, तो खुद को संभालते हुए इसने नफी में सर हिला दिया। फिर क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? सबा ने तहैयर से इसे देखा तो वो बराए हुए लहजे में बोली, मेरी फ्रेंड के अब्बू की डेथ हो गई है। ओह नो। सबा को भी तासुब ने घेरा था। फिर इसकी दगड़ दो हालत देखकर इसे तसल्ली देने लगी, लेकिन इसमें इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, तुम इतनी टेंशन मत लो। पता नहीं सभी, जब से मैंने सुना है मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा, इसने बेबसी से पूरे लहजे में कहा, तो आंखें फिर आंसू बहाने को तैयार हो गई। सबा बेचारी इसे तसल्लियां दे रही थी, मगर इसे एक पल को भी सुकून नहीं मिल रहा था। पिछले कई दिनों की उलझी हुई कैफियत जैसे सुलझ सी गई थी। उमर काजमी इसे खुद से मजीद दूर होता महसूस होने लगा था। उमर, काश मैं इस वक्त तुम्हें तसल्ली के दो हर्फ ही कह सकती, कुछ ऐसा कर सकती जिससे तुम्हारे दुख का मदावा हो सकता। वो खुद को सख्त मजबूर लाचार महसूस करते हुए सिसक उठी थी। ख्यालो ख्वाब हुई हैं मोहब्बतें कैसी, लहू में नाच रही हैं ये वहशतें कैसी। ना शब को चांद ही अच्छा, ना दिन को महर अच्छा, ये हम पे बीत रही हैं कयामतें कैसी। वो साथ था तो खुदा भी था मेहरबां क्या क्या, बिछड़ गया तो हुई हैं अदावतें कैसी। इसकी बुझी बुझी तबीयत और खामोशी सभी के लिए तशवीश का बाइस बनी। एक बार जाके अपनी दोस्त से मिल लेती, इसे तसल्ली दे लेती तो सुकून मिल जाता। जोहा, ताई जान ने इसे इस कदर हसास होते देखकर तासुब से कहा तो वो आंसू बेड़ती मुस्कुरा दी। अब तो मैं ठीक हूँ ताई जान, कोई भी शौक कितने दिनों तक मनाया जा सकता है। इनसे ज्यादा खुद को तसल्ली दी तो अनस ने इसके शाने पर बाजू दराज करते हुए प्यार से कहा, इसी खुशी में मेरी तरफ से जोहा के पसंदीदा फ्लेवर की आइसक्रीम हो जाए। भाईजान पिछले 1 माह से काफी फराग दिल हो गए हैं। वाजिदा ने हिसाब लगाया तो वो मुस्कुराते हुए इसे घूरने लगा। मैं तो यूं ही कह रहा था, लाएं पैसे निकालें ताकि आपकी दावत से लुत्फानंदोज हुआ जा सके। इसने डरने की एक्टिंग की तो वो अपना वॉलेट निकालने लगा। मेरे ख्याल में तो जोहा ने एग्जाम्स को अपने सर पे सवार कर लिया है, ताई जान ने अंदाजा लगाया था। फिर अपनायत भरे अंदाज में इसे डांटने लगी, अगर तैयारी नहीं है तो मत इम्तिहान दो, मगर अपनी सेहत का बेड़ा गर्क मत करो। क्या बात है जोहा, क्या वाकई इम्तिहान की तैयारी नहीं है? चचा जान ने इसके सर पर हाथ रखा तो वो तेजी से पलके झपकती आंखों की नमी को अंदर ही कहीं उतारती हंस दी। टूटे कांच जैसे खनक महसूस करके मोईद ने बेसाख्ता इसके मुरझाए हुए चेहरे को जांचा और निगाह इस पर डाली। अब्बू, ये सब तो यूं ही हवा में तीर चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, और आजकल तो अम्मी के हाथों से बने पराठे का नाश्ता भी कर रही हूँ। फिर भी ये लोग मुतमईन नहीं है। बात करते करते बिला इरादा मोईद से नजर मिल गई तो इसने कसमसाकर पहलू बदल लिया। तो अजहर कादवानी वाले मामले का क्या बना मोईद? ताया जान ने बेहद गैर मुतवक्का तौर पर पूछा तो जोहा का दिल धक से रह गया। शायद ताया जान को यही गलत फहमी थी कि बड़ों के अलावा और कोई भी इस प्रपोजल से वाकिफ नहीं है। अपनी प्लेट पर झुकी जोहा पर अचरती निगाह डालकर इसने हल्की सी सांस भरते हुए रसान से कहा, मैं तो कुछ खास मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन अगर आप खुद छानबीन करना चाहें तो। तुमने कह दिया, बस ठीक है, मामला खत्म, मजीद छानबीन की कोई जरूरत नहीं, ताया जान ने इत्मीनान से कहा तो अजीब सी शर्मिंदगी मोहित को घूरने लगी। इधर जोहा के कंधों पर से तो जैसे मनो भारी बोझ सरक गया था। वो कई दिनों से अजहर कादवानी के गैर मुतवक्का प्रपोजल की सूरत में मौजूद था। मुझे एक दोस्त की तरफ जाना है, वो संजीदा सा कहता उठ खड़ा हुआ था।
معید جلدی آ جانا۔ تائی جان نے اس کی طبیعت سے واقف ہونے کے باوجود حسب عادت تنبیہ کی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا۔ اس قدر ناشکری ہو تم کہ حد نہیں سوہا۔ صبا کی یہ یلغار کس وجہ سے تھی وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ سنک میں برتن رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف پلٹ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کھانے کی میز پر ہونے والا مکالمہ تمہاری سماعت سے نہیں ٹکرایا؟ وہ جل کر رہ گئی تھی۔ کون سا؟ میری صحت والا؟ اس نے جان بوجھ کر ناسمجھی کا مظاہرہ کیا تو صبا تلملا کر بولی، تمہاری قسمت والا، صاف صاف کہو نا۔ وہ چڑ کر کہتے ہوئے برتن دھونے کے لیے پلٹ گئی تو صبا نے مایوسی سے کہا، صاف صاف اب کیا کہوں جب رزلٹ ہی گندا آیا ہے۔ معید بھائی نے تمہارے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو اس میں میرے اداس ہونے کی بات ہے یا تمہارے؟ زوہا کی یہ سمردگی دور ہو چکی تھی۔ بول پن سے پوچھا تو صبا نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوا زوئی؟ اتنا اچھا پرپوزل۔ میرا کون سا افیئر چل رہا تھا اس شخص کے ساتھ؟ اس کے لب و لہجے میں محسوس کن طمانینت تھی۔ لہجہ بھر کچھ سوچنے کے بعد صبا کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی۔ زوئی کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اور معید بھائی؟ کیا؟ وہ زور سے چیخی تو صبا ڈر کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، زوہا نے دانت پیس کر کہا۔ پتہ نہیں انہیں اظہر قادوانی میں کیا خامی نظر آ گئی، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ صبا نے حیرت کا اظہار کیا تو زوہا کو بھی خیال آیا، کیا واقعی وہ اس معاملے میں مجھے سپورٹ کرنے کو تیار ہے؟ اور یہ خیال اس قدر خوش تھا کہ وہ کئی خدشات کی گرفت سے نکل کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ معید حسن سے کبھی مدد نہ مانگنے کا عہد کہیں دور جا سویا۔ اس نے اپنے گزشتہ رویے پر معید سے معذرت کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، سو اسی رات دل کڑا کرتی اس کے کمرے تک آ ہی گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لینا نہیں بولی تھی۔ وہ بستر پر کونی کے بل نیم دراز کئی فائل میں منہم تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے ہی پلٹا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں بھی سختی تھی۔ وہ مستبرانہ انداز میں ہاتھ مسلتی رہی، پھر بہت مشکل سے اپنی آمد کی وجہ بیان کی۔ آئی ایم سوری معید، اس روز میں نے بہت بدتمیزی کی تھی۔ گیٹ آؤٹ زوہا، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہ رہا۔ وہ سلگ اٹھا تھا۔ وہ اس کے غصے سے ڈر سی گئی، مگر کچھ اپنا گزشتہ رویے کی بدصورتی کا احساس تھا اور کچھ اس کے مددگار رویے کا، اس لیے آہستگی سے بولی، تم اپنے رویے میں حق بجانب ہو، مگر میں واقعی تم سے معذرت کرنے آئی ہوں۔ میں تم سے اگر کچھ پوچھ رہا تھا تو اس کا کوئی مقصد تھا جو اب تم پر بہت اچھی طرح واضح ہو چکا ہوگا۔ وہ تلخی سے بولا تو وہ شرمسار ہونے لگی۔ تب کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی سیدھا ہوتے ہوئے سختی سے پوچھنے لگا، کیا سوچا ہے تم نے آگے کے بارے میں؟ وہ عمر کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس نے بامشکل بتایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ خود اس کے دل کی بھی عجیب سی حالت ہونے لگی تھی۔ امتحان سر پر تھے اور وہ ایک لفظ بھی پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ تم نے اس سے کانٹیکٹ کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ مجرمانہ انداز میں بولی تو ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے وہ تلخی سے کہنے لگا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو آگے ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ میں مت ڈالنا زوہا۔ میں روز کسی اظہر قادوانی کو بنا کسی خامی کے ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ میں اسے کیسے کانٹیکٹ کرتی معید؟ وہ خود ابھی پرابلم میں ہے، وہ بے چارگی سے بولی تو اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اٹل انداز میں کہا، اظہر قادوانی کو ریجیکٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمہارے قابل نہیں تھا، بلکہ میں نے صرف اپنی زبان کا پاس رکھا ہے، لیکن صرف پہلی اور آخری بار۔ اس کے بعد چاہے عمر کا پروپوزل آئے یا کسی XYZ کا، سب کی طرح میں بھی اس کی حمایت ہی کروں گا۔ کتنی ہی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ اسی خاموشی کو معید کی ناگواری نے توڑا تھا۔ اور کیا کہنا ہے؟ اس کے پوچھنے پر زوہا کو اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرنا پڑی تھی۔ جو بات اتنے دنوں تک سوچنے میں بہت آسان لگ رہی تھی، اسے معید کے سامنے کہنا ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ وہ اگر اب عمر فی الحال پروپوزل بھیجنا افورڈ نہ کر سکا تو کیا تم مجھے چند سالوں تک گھر والوں کے سامنے سپورٹ کر سکتے ہو؟ کہیں اور رشتہ نہ کرنے پر؟ اس کی غیر متوقع درخواست پر معید کو اپنی کن پٹیاں سلگتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پتھریلے تاثرات حقیقتاً زوہا کو سہا گئے تھے۔ کبھی اپنے آپ سے نکل کر بھی سوچ لو زوہا میر، وہ بے حد تلخی اور ترشی سے پھٹکارا تھا، تم تنہا نہیں ہو، تم سے منسلک اور بھی بہت سے رشتے ہیں، تمہارے ہر اچھے برے فیصلے کا جن پر بھرپور اثر ہوتا ہے۔ میں اور کیا کروں؟ اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ اپنے آنسوں کو چھپانا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ جبڑے بھینچ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہوتا زوہا۔ اتنا کچھ سوچ لیا تھا تو یہ بھی سوچ لیتی کہ چند سالوں کا سب کو کیا ریزن پیش کرو گی؟ اس نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا تو وہ یوں ہی کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ وہ کوفت کا شکار ہونے لگا تھا۔
رونے سے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا زوہا میر، وہ ابھی بہت پرابلم میں گرا ہوا ہے۔ وہ بہت شکستہ دل ہو رہی تھی۔ معید نے اپنی مستبرانہ کیفیت کو دباتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا، اس کے پرابلم سے تم اچھی طرح واقف ہو زوہا، تمہارا خیال اسے بہت بعد میں آئے گا۔ معید کا تمسکرانہ انداز تیر کی طرح اس کے دل پر گڑ گیا تھا۔ عمر ایسا نہیں ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں ہر چیز کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے۔ ایک وقت میں کسی اور چیز کو توجہ نہ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میری پرواہ نہیں کرتا، وہ بے اختیار بولی تھی۔ وہ نخوت سے پر انداز اسے دیکھ رہا تھا، تنفر سے بولا، تو پھر انتظار کرو، دوسری چیزوں سے کب فارغ ہوتا ہے؟ اس قدر تلخی اور ترشی برداشت کرنا زوہا کے بس کی بات نہیں تھی، سو وہ جواب میں ایک لفظ بھی کہے بغیر اس کے کمرے سے نکل گئی۔ چند لمحے یوں ہی مٹھیاں بھیجتے کھڑی رہنے کے بعد طویل سانس لے کر عصا کو ڈھیلا چھوڑا۔ اس نے پرسکون ہونے کی کوشش کی۔ لعنت ہے مجھ پر جو ہر بار اسے مایوس ہونے کے بعد اسی شخص سے مدد مانگنے چلی آتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی ہوئی خود کو کوس رہی تھی۔ معید سے ہونے والی گفتگو نے اس کے ذہن خلفشار کو بڑھا دیا تھا۔ اسے ہمیشہ کی طرح معید سے مدد مانگنے پر تعصب گرنے لگا تھا۔ ہیلو ڈیئر سسٹر، ٹی وی کے سامنے برا چمان، واجدہ نے اسے روک لیا تو ذہنی برا گندگی کو دور کرنے کی خاطر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سنا ہے کہ آج کل آپ اپنے ایگزامز کی ٹینشن میں مبتلا ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اتنی نالائق نہیں ہوں میں، اس نے اپنا ذہن بٹانا چاہا تھا۔ بہرحال کیسی بھی کیوں نہ ہو، آپ مجھ سے بلا جھجک رابطہ کر سکتی ہیں، میرے تعویذوں سے بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ وہ طراحت آمیز لہجے میں بولا تو زوہا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم نے کب سے تعویذ گننے کا کام شروع کر دیا ہے؟ میں نہیں، میرے بابا جی جھنڈے والی سرکار نے یہ کرامات دکھانی شروع کی ہیں، وہ عقیدت سے کہہ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو وجی، یہ جھنڈے والی سرکار کون ہے؟ زوہا نے تحیر سے پوچھا تھا۔ بڑی کرامت والے بابا جی ہیں، ایسے تعویذ دیتے ہیں کہ ہر مشکل منٹوں میں آسان ہو جاتی ہے، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زوہا نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا الٹے سیدھے چکروں میں پڑ رہے ہو؟ ابو کو بتا دیا تو ساری کرامتیں بھول جاؤ گے۔ بہرحال میری آفر بدستور ہے، ایسا نورانی سرما لا کے دوں گا کہ پیپر دیتے ہوئے کھلی کتاب سامنے دکھائی دے گی۔ ہاں جی، اب نورانی سرمے ہی کے ذریعے تو کالے کارنامے ہوں گے۔ زوہا نے طنز کیا تو اس نے ڈٹائی سے بولا، مجبوری میں سب جائز ہوتا ہے آپی۔ خیر مجھے تو ایسی کوئی مجبوری نہیں، اور نہ ہی میں اتنا لائق ہوں کہ مجھے ایسے شوشے کی ضرورت پڑے۔ البتہ تمہیں ضرور اس نورانی سرمے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ابو جی کے سامنے جاتے ہی تمہاری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ زوہا نے اسے دھمکایا تو وہ ہنسنے لگا۔ کبھی اتنی توجہ سے پڑھ بھی لیا کرو، انجینئرنگ کر رکھی ہے اور کام تمہارے لائن مین جیسے ہیں۔ زوہا اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ سے تو اچھا ہوں پڑھائی میں، ہمیشہ میرا گریڈ آپ سے بہترین ہوتا ہے۔ اس نے جتایا تو وہ بھی اسے چڑھانے والے انداز میں بولی، اب کی بار دیکھیں گے، میں تو ٹاپ کرنے والی ہوں۔ نالائکی میں؟ واجدہ نے شرارت سے لقمہ دیا تو وہ مسکراہٹ دباتی اسے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تنہائی پا کر پھر سے وہی مایوسی اور یہ سمٹکی اس پر غلبہ کرنے لگی۔ خفا کر کے تجھے دل کا عجب حال ہے، ہمیں اب ہر پل تیرا ہی خیال ہے، بچھڑ کے تجھ سے یہ بھید بھی کھلا، تنہائی عذاب ہے، وحشتوں کا جال ہے، تیرے ہجر نے بے حال کر دیا ہے مجھے، رگ رگ میں برپا وحشت ملال ہے۔ وہ نڈال سی اپنے بستر پر گر پڑی۔ تمام خوش کن سوچیں یاسیر کی بکل مار کر ذہن کے تاریک کونے میں دب گئی تھی، اور وہ مایوسی کے دھاروں پر بے دستوں پا بہتی چلی جا رہی تھی۔ شکر ہے خدا کا یہ بات سرے سے ہی ختم ہو گئی، میں تو پہلے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی، تائی جان نے اطمینان سے کہا تو پاس بیٹھی لہسن چھیلتی صبا کو حیرت نے گھیر لیا۔ آپ کو کیا اعتراض تھا بھلا؟ اعتراض کیا ہونا ہے، مگر میں نے ہمیشہ معید کے لیے زوہا ہی کو سوچا ہے۔ کیوں زہرا؟ تائی جان نے مسکراتے ہوئے چچی جان کا اندیہ لینا چاہا تو وہ کھل اٹھی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپا؟ صبا کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، معید بھائی کے لیے۔ ہاں بالکل، تائی جان مطمئن تھی، مگر اس خوشخبری نے صبا کو زیادہ خوش نہیں کیا تھا۔ معید اور زوہا کے آپس کے تعلقات سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھی۔ آپ نے معید بھائی سے پوچھا ہے؟ چچی جان کے جاتے ہی صبا کے اندر کی خدمت کو راستہ مل گیا تھا۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، آج تک اس نے میری کوئی بات کب ٹالی ہے؟ وہ بڑے مان سے کہہ رہی تھی۔ صبا زج ہو گئی۔ یہ کوئی عام سی بات یا فرمائش نہیں ہے جو سر جھکائے فرما برداری سے پوری کر دیں گے، زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ زوہا میں کیا خرابی ہے؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا تو اس نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے کہا،
یہ تو آپ موہت بھائی سے پوچھے نا، 2 منٹ کو تو بنتی نہیں ان کی آپس میں۔ کزنز کے درمیان چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، اور پھر میں نے تو کبھی موہت کو اس سے کوئی فضول بات کرتے نہیں دیکھا۔ تم لڑائی جھگڑے کی بات کر رہی ہو۔ انہوں نے استعجاب سے اسے دیکھا تو وہ بولی، مجھے پتا ہے نا موہت بھائی نہ صحیح، مگر زحا کی ان سے ذرا بھی نہیں بن آتی۔ جب یہ رشتہ طے ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر رشتے کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ وہ پرسکون تھی۔ بہرحال آپ ابو کو درمیان میں لائے بغیر موہت بھائی کی مرضی ضرور معلوم کر لیجیے گا۔ اس نے انہیں مشورہ دیا تھا۔ ان کو درمیان میں لائے بغیر کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ تو ایک بار کہہ دیں گے اور موہت بھائی فرما برداری سے سر جھکا دیں گے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کی مرضی کا فیصلہ کیجیے گا۔ صبا نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر قدرے پریشانی سے بولی، میں نے تو زہرا سے بھی بات کر لی ہے۔ وہ بات کی بات ہے، وہ بھی تو زوئی سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گی، اور اس کے تیوروں سے مجھ سے بہتر طور پر اور کون واقف ہوگا؟ صبا نے انہیں تسلی دی تھی۔ خدا کرے دونوں ہی مان جائیں، جوڑی تو بہت اچھی ہوگی ان کی، اور پھر گھر کی بچی ہے، ساری عمر کے لیے موہت کی طرف سے مجھے سکھ رہے گا۔ انہوں نے دعا کی تو صبا کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی جوڑی تو بہت اچھی ہے، تم بھی سمجھانا زحا کو، انہوں نے صبا کو کہا تو اس نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی اظہر قادوانی کے پرپوزل پر دیے جانے والے اس کے کمنٹس کہاں بھولے تھے۔ موہت حسن کا نام ہی سن کر وہ قیامت لے آتی۔ میں تو سمجھا ہی دوں گی، مگر فیصلہ ان دونوں ہی کا ہوگا، ایسے معاملوں میں کمپرومائز نہیں چلتا۔ صبا نے چھلکے سمیٹ کر لہسن والی پلیٹ اٹھائی اور آرام سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ہلکی سی سانس بھر کے رہ گئی۔ میرے چارہ گر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، تو میرے سفر کا شریک ہے، تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ، کئی موسموں میں بدل گیا، اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا، نہیں جس پہ کوئی نشان پا، میرے سامنے ہے وہ راہ گزر، میرے چارہ گر میرے درد کی تجھے کیا خبر۔ یہ جو ریگے دشت فراق ہے میرے راستوں میں بچھی ہوئی، کسی موڑ پہ یہ رکے کہیں، یہ جو رات ہے میرے چار سو، مگر اس کی کوئی سحر نہیں، نہ ہی چھاؤں ہے نہ سمر کوئی، میں نے چھان دیکھا شجر شجر، میرے چارہ گر میرے درد کی تجھے کیا خبر۔ عمر سے اس کی ملاقات پہلا پیپر آف ہونے کے بعد کیفیٹیریا میں ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ خود پر سے ضبط کھونے لگی، مگر بھرائی ہوئی آواز میں اتنا ہی شکوہ کر سکی، بہت برے ہو تم عمر، اتنا نہیں ہو سکا کہ مجھے فون ہی کر دیتے؟ اتنا شکستہ اور کمزور لگ رہا تھا کہ وہ اس سے لڑ بھی نہیں پائی۔ میری تو خود کچھ سمجھ نہیں آئی زحا، یک لخت زندگی نے تپتی سلگتی دھوپ میں لا کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخیاں اترنے لگی تو زحا بھی رو دی۔ انکل کی ڈیتھ کا مجھے اتنا صدمہ ہوا ہے، اور تمہارا تو ان سے رشتہ ہی اور تھا، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو حوصلے ہی سے برداشت کرنا پڑتا ہے زحا۔ شاید اس نے زحا سے زیادہ اپنا حوصلہ بڑھایا تھا۔ زحا نے دیکھا اس کے چہرے کی سرخی کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی چمک بھی مانند پڑ چکی تھی۔ تم حوصلہ کرو گے تو باقی سب کی ہمت بنے گی عمر، اب تو تم ہی ان کا سہارا ہو۔ اس کے الفاظ کہتے ہوئے وہ خود اب دیدہ ہو گئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بات بدل دی۔ پیپر کیسا ہوا تمہارا؟ گزرے دنوں مجھے اتنی ٹینشن رہی ہے کہ پیپرز دینا ہی غنیمت ہے، کجا اچھا یا برا۔ وہ ٹینشن کا شکار تھی۔ 2 سال کی محنت تو یوں ضائع مت کرو زحا، پوری توجہ سے پیپرز دو۔ وہ سنجیدگی سے اسے کہہ رہا تھا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے عمر، تمہیں سوچنے کے لیے مجھے شعوری کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تم میرے لیے یوں ہی ضروری ہو جیسے زندہ رہنے کے لیے سانس۔ وہ بے اختیار بولی۔ وہ اسے فل فور ٹوک گیا۔ کوئی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا زحا، کم از کم اتنا تو زندگی نے پچھلے دنوں مجھے اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ مشینوں میں جکڑے اپنے باپ کو دیکھ کر میں نے بھی یہی سوچا تھا، انہیں کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، یہ ہیں تو میری سانسیں چل رہی ہیں، مگر دیکھ لو میں زندہ ہوں، سانس لے رہا ہوں۔ اس کا لہجہ اس قدر تلخ تھا کہ وہ ششرد رہ گئی۔ کس قدر مایوس اور شکستہ دل ہو چکا تھا وہ، جیسے اپنی زندگی ہار چکا ہو۔ عمر اتنے کمزور مت پڑو، تم تو پہلے مرحلے پر ہی سر نڈر کر رہے ہو، لوگ تو جانے کتنی مصیبتیں کاٹ کر بھی حوصلہ نہیں ہارتے۔ اس کی آنکھوں میں اتر آنے والی سرخی زحا کا دل چیر رہی تھی۔ کتنا مجبور اور بے بس پاتے ہیں آپ خود کو جب آپ کے پیارے کسی شدید دکھ میں، اور آپ ان کا ذرا برابر دکھ بھی خود میں نہ سمو سکے۔ زحا بھی اسی تکلیف سے کیفیت میں مبتلا تھی، مگر عمر کو اب ان طفل تسلیوں کی شاید ضرورت نہیں تھی۔ وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر اس سے ملا تھا، تبھی تو اپنے لب و لہجے پہ قابو پا کر بے تاثر سے انداز میں بولا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے زحا کہ میں تمہیں ہر بندھن، ہر وعدے سے آزاد کر دوں۔ زندگی مشکل ہو چلی ہے زحا، اور میں تمہیں کانٹوں پر نہیں گھسیٹ سکتا، میری طرف سے تم بالکل آزاد ہو۔ اسے اپنے سر پر پہاڑ ٹوٹتا محسوس ہوا۔
ہوا۔ آنکھوں کے سامنے اتنی تیزی سے دھند چھائی کہ اس کے نقوش گڑمڑ ہونے لگے۔ کس قدر پریکٹیکل اور صاف کوئی شخص تھا وہ، مگر اتنی صاف کوئی سنگ دلی اور صفاکی کے زمرے میں نہیں آتی تھی کیا؟ وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ آسائشات کی بھوکی، دولت کو دین ایمان سمجھنے والی؟ اگر تمہیں کسی نئے سفر کی جستجو ہو رہی ہے تو صاف الفاظ میں کہو عمر، میں تو ہر حال میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ وہ صدمے کی کیفیت میں تھی۔ زندگی خوابوں میں نہیں گزرتی زوہا۔ پہلے تو شاید میں تمہیں کسی آس کا جگنو تھما ہی دیتا، مگر اب بہت مشکل ہے۔ وہ بہت سنجیدہ تھا اور اس کی سنجیدگی ہی زوہا کو خوف دلا رہی تھی۔ یہ اسے کس راہ پر لا کر خود پلٹنے کو تھا جہاں نہ کوئی جگنو تھا اور نہ ہی تارا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے عمر، وہ بے یقین تھی۔ یہ میں نہیں تقدیر کر رہی ہے زوہا، وہ گہری سانس لے کر بولا تھا۔ جانے کتنے دنوں سے وہ یہ سب سوچتا رہا تھا، اسی لیے اب نارمل تھا، جبکہ زوہا کے لیے ہر لفظ پگھلتا ہوا سیسا تھا، کھولتا ہوا لاوا تھا۔ زندگی کی اب پھولوں کی سیج نہیں رہی زوہا۔ ابو کے بعد میں نے وہ سب ذمہ داریاں بھی اپنے شانوں پر محسوس کی ہیں جن کا کبھی ان کی زندگی میں مجھے احساس تک نہیں ہوا۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنی فیملی کو مالی سپورٹ کرنا، اور میں تو اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ 2 ٹائم کے کھانے ہی کا بندوبست کر سکوں۔ اس لیے میں نے جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے سوچا ہے زوہا، اس جذباتیت سے میرے مسائل کا حل نہیں نکل سکتا، بلکہ مجھے تو میرا ضمیر ملامت کرتا رہا ہے۔ مجھے تم کو اس راہ پر لانا ہی نہیں چاہیے تھا جہاں صرف سنگ و خشت ہیں، وہموں کے سائے اور کڑی دھوپ ہے۔ میرا سفر بہت لمبا اور کڑا ہے، میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں چل سکتا زوہا، کیونکہ اس سفر میں بہت آہلا پائی ہے اور میں تم پر آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتا۔ وہ بہت ناپ تول کر بول رہا تھا اور زوہا بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ٹنوں وزنی رولر اسے کچلتا ہوا گزر گیا ہو اور وہ 1000 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی ہو۔ یہ کیا کر رہا تھا وہ؟ اسے رہائی کا اذن دے رہا تھا یا موت کا پروانہ سنا رہا تھا؟ اس کی سانسیں آسان کر رہا تھا یا ہر رگ میں زہر اتار رہا تھا؟ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے الفاظ کس قدر تکلیف دہ ہیں، مگر حلق میں اگتے کانٹے اس کی گویائی سلب کر گئے تھے۔ میں نے اس مسئلے پر بہت سوچنے کے بعد غیر جانبدارانہ فیصلہ کیا ہے زوہا، تمہارا اور میرا ساتھ بس یہیں تک تھا۔ بکواس بند کرو عمر۔ وہ یکلخت ہی کسی ٹرانس سے آزاد ہو کر پھٹ پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے زیر کنارے سرخ ہو رہے تھے اور رنگت تمتما رہی تھی۔ میں نے کسی نفع یا نقصان کو سوچ کر اس راہ پر قدم نہیں رکھے تھے، اور نہ ہی ہمارے مابین کوئی بزنس پارٹنرشپ تھی جس میں دوسرے کے نقصان کا خیال کیے بغیر جب جی چاہا پارٹنرشپ ختم کر دی۔ اور اپنے متعلق تو شاید تم نے بہت کچھ سوچ لیا ہے، اور میرے متعلق کیا سوچا ہے تم نے؟ میں تم جیسا پتھر دل کہاں سے لاؤں؟ اس کی آنکھیں پھر سے ابل پڑی تھی۔ خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو گی تو سب آسان لگنے لگے گا، وہ بہت ضبط سے بولا۔ زوہا کو یوں تڑپتے دیکھنا اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اس کی اولین محبت، جسے دیکھ کر کبھی عمر کاظمی نے سوچا تھا کہ ہنسی اور مسکراہٹ کا مجسم نام ہے زوہا میر، اور اب وہی زوہا میر اس کے سامنے بیٹھی بے دردی سے آنسو بہا رہی تھی، اور وہ دیکھنے پہ مجبور تھا۔ وہ خود بھی تو اسی ٹوٹے پھوٹ کے عمل سے گزر رہا تھا، مگر جانتا تھا کہ اسی فیصلے میں ان دونوں کی بہتری ہے۔ جب تک وہ اس کے نام سے منسلک تھی، وہ پوری توجہ سے اپنے مسائل کو حل نہیں کر رہا تھا۔ اس کی ذمہ داری تو اب بہت شدت سے محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس سے الگ ہو کر ہی وہ اگر 2 حالات کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ اسے چاہتی ہے، اسے معلوم تھا، اور وہ اسے اس چاہنے کی سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ عمر پلیز، اگر یہ مذاق ہے تو اسے ختم کرو۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ تب عمر نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے کہا، میں ایک ایک لفظ تول کر بول رہا ہوں زوہا، میری طرف سے تم ہر وعدے سے آزاد ہو۔ اس کے دل کو کوئی جیسے آرے سے چیرنے لگا، مگر وہ اس کی حالت دیکھنے کے باوجود اس سنگ دلی سے کہتا رہا، عمر ایسا مت کہو۔ وہ اسے ٹوک گئی تھی، مگر اس کے آنسو بھی اسے روک نہیں پائے تھے۔ میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اس فیصلے کے بعد میں بہت ریلیکس فیل کر رہا ہوں، اور میں ہر وعدے، ہر قسم سے آزاد ہو کر اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے 1 سال لگے یا 10، مگر میں تمہیں اپنے نام پر اتنا عرصہ بیٹھانے کی سنگ دلی نہیں برت سکتا۔ میں تمہارے نام پر ساری عمر بیٹھ سکتی ہوں عمر، وہ اسے یقین دلانا چاہتی تھی، مگر وہ شاید یقین و بے یقینی کی تمام حدیں پار کر چکا تھا، تبھی تو خود ہی ساری حد و قیود نافذ کر رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، اپنی باتوں کی وضاحت میں کیا کیا دلائل دے رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ بحری ہو گئی ہو۔
تو یہ سب حقیقت ہے اور میں یہ سب سننے کے بعد بھی زندہ ہوں۔ عمر کے ہلکے لبوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساکت تھی۔ فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ سامنے بیٹھا تھا میرے اور وہ میرا نہ تھا۔ آج اس نے درد بھی اپنے علیحدہ کر دیے۔ آج میں رویا تو میرے ساتھ وہ رویا نہ تھا، اور پھر لمحوں میں سارا کھیل ختم ہو گیا، بس ساتھ سمٹ گئی تھی۔ اسے دیکھنے اور اس کا چہرہ آنکھوں کے راستے ہمیشہ کے لیے دل میں اتار لینے کی خواہش رکھنے کے باوجود عمر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ آج یہ مشکل آسان ہو گئی تو باقی سب بھی سہل ہو جائے گا۔ خود کو سمجھاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پلٹ گیا۔ اس کے ہر اٹھتے قدم تلے زحا کو اپنا دل رکھا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں رہا ہے، سب کچھ اتنی سی دیر میں ختم ہو گیا تھا۔ کیا تھی یہ محبت؟ خواب یا افسانہ؟ سنو، تم تو عزم والے ہو، بلا کا ضبط رکھتے ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر دیکھو جسے تم چھوڑے جاتے ہو اسے تو ٹھیک سے شاید بچھڑنا بھی نہیں آتا۔ سنو، تم تو عزم والے ہو، اسے مت چھوڑ کے جاؤ۔ اس کے لب خاموش تھے، مگر اس کے ہر آنسو نے پکار پکار کر کہا تھا، مگر وہ جانے والا لمحہ بھر کو نہیں ڈگمگایا تھا۔ کبھی جانے والوں کے پیچھے نہ جانا، کبھی آنے والوں کا راستہ نہ تکنا، کہ ان جانے والوں کو آنا نہیں ہے۔ اسے سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ صبح کی فون کال پر وہ پریشان سا زارا مجاہد کے اسپتال میں پہنچا تو وہاں انس پہلے ہی سے موجود تھا، ساتھ تائی جان اور صبا بھی تھی۔ خیریت تو ہے؟ وہ تیزی سے انس کی طرف بڑھا تو اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح مطمئن ہونے لگا۔ یار، زحا کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی ہے، بی پی خطرناک حد تک تو لو ہو گیا ہے۔ کب؟ کیسے؟ اس کی پریشانی فطری تھی۔ پتہ نہیں اتنی خراب حالت میں جانے یونیورسٹی سے گھر تک کیسے آ گئی۔ ٹھنڈے پسینوں میں نہائی ہوئی، ہاتھ پاؤں بالکل بے جان۔ صبا نے اسے بتایا تھا۔ پیشانی پر شکنے لیے وہ انس کے ہمراہ ڈاکٹر کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس عمر میں عموماً لڑکیوں کو ذرا ذرا سی بات ذہن پہ لینے کی عادت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے بھی پیپرز کی ٹینشن لی ہو۔ ڈاکٹر زارا مجاہد قدرے مسکرائی تھی، پھر پروفیشنل انداز میں بولی، اب اس کی کنڈیشن بہت بہتر ہے، اسے ٹینشن فری رکھیں، ورنہ دوبارہ ایسی پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں، تھوڑی سی ویکنس ہے، مگر پراپر کیئر اینڈ ڈائٹ اسے بالکل فٹ کر دے گی۔ وہ پتہ نہیں کیا کچھ سوچتا رہا، جبکہ انس ڈاکٹر کے ہر لفظ کو باغور سن رہا تھا۔ معید اور صبا نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ معید نے دیکھا چند گھنٹوں میں اس کی ساری شادابی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بہت خاموش اور جامد سی تھی۔ یہی بات تائی جان کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ ابھی یہ میڈیسن کے زیر اثر ہے، گھر جا کر چند گھنٹوں کی نیند لے گی تو فریش ہو جائے گی۔ اس کے ستے ہوئے چہرے پہ نظر ڈال کر گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے معید نے انہیں تسلی دی تو وہ بھی دوسری طرف سے ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ صبا اس کی گاڑی میں تھی۔ تم سے کوئی بات نہیں کی اس نے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے معید نے اشترتی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا تو وہ حیران ہو کر بولی، کیا مطلب؟ کیسی بات؟ کوئی سی بھی؟ کیا وہ کچھ پریشان تھی آج کل؟ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پریشان تو نہیں تھی، بالکل نہیں، صبح بھی بالکل اچھی بھلی پیپر دینے گئی تھی، پتہ نہیں اتنی خراب طبیعت کیسے کر لی۔ وہ خود بھی الجھی ہوئی تھی اور اس کے لہجے سے معید کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، مگر عموماً لڑکیاں ایک دوسرے سے اپنی کوئی بھی پرسنل بات نہیں چھپاتی۔ اسی بات کے پیش نظر معید نے کہا، اور بھی کبھی کچھ شیئر نہیں کیا اس نے تم سے؟ وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی ہے، اس نے تفکر سے کہا تو قدرے توقف کے بعد معید نے اس سے پوچھا، اور وہ جو پرپوزل تھا اس کے بارے میں کیا خیال تھا اس کا؟ زحا کا خیال یاد آنے پر وہ قدرے ہچکچائی تھی۔ وہ رضامند نہیں تھی، کہتی تھی کہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے۔ صبا کا خیال تھا کہ تائی جان نے زحا کا پرپوزل اس کے سامنے پیش کر دیا ہوگا، تبھی موصوف زحا کے دل کا حال جان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ ویسے اس پرپوزل کو لے کر وہ بیمار نہیں پڑی ہوگی، وہ تو شکر کر رہی تھی کہ آپ نے اس پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا۔ صبا نے مزید بتا کر اس کے خدشات دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر کیوں؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں کچھ اگلوانے کے موڈ میں تھا۔ وہ تو مجھے پتا نہیں، بس فی الحال وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، شاید کچھ سالوں تک۔ اس کی زبان پھسل گئی تو بے اختیار معید کی طرف دیکھا، مگر وہ اس کے الفاظ پر چونکے بغیر ونڈو اسکرین کے پار نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے پوچھا تو صبا کو اندازہ ہوا کہ وہ اتنا بے خبر بھی نہیں جتنا کہ وہ اس کو سمجھ رہی ہے۔ وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، اس نے صفائی سے کام لیا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ صبا نے کنکھیوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کی، مگر کوئی اندازہ نہیں لگا پائی، تو وہ بھی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے زحا سے متعلق پوچھنے لگا۔ اگلے ایک ہفتے میں اس کی حالت بگڑتی سنبھلتی رہی تھی۔ چچی جان نے مستقل جائے نماز سنبھال رکھی تھی۔ میری ہی نظر لگ گئی ہے میری ہنستی کھیلتی بچی کو۔ ان کے آنسو نہیں تھم رہے تھے، سبھی کی پریشانی حد سے سوا تھی۔ لے دے کر سب کو پیپرز ہی کی ٹینشن کا خیال آتا تھا۔ اتنی لائق تو ہیں زحا آپی، انہیں پیپرز کی ٹینشن
ٹینشن لینے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ہمرا کو اعتراض ہوا تھا، جو کہ 100% سچ تھا۔ بہت محنت کیے بغیر بھی وہ اچھا گریڈ لیتی رہی ہے۔ باہر میں جائے یہ پڑھائی، میری بچی کیوں سر پر سوار کر لیا تم نے اسے؟ اس کی طبیعت قدرے سنبھلی تو چچی جان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ صرف میری شادی کی ڈیٹ آگے بڑھانا چاہ رہی ہے اور کچھ نہیں۔ انس نے بڑے خوض کے بعد اندازہ لگایا تھا۔ زوہا اب جلدی سے تندرست ہو جاؤ تاکہ انس کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جا سکے۔ تمہارے پیپرز کی وجہ سے لیٹ ہو رہے تھے، اب تو ان کا بھی ڈر نہیں، اگلے سال صحیح۔ اس نے اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں کہا تو وہ بے جان نظروں سے ان سب کو دیکھنے لگی جو اس کے اپنے تھے، مگر وہ تو سب سے زیادہ اپنا لگتا تھا۔ پھر کہاں چلا گیا وہ؟ زیست کے اس سفر میں کب کہاں وہ کون سا موڑ مڑ گیا؟ وہ کیوں نہ جان پائی؟ کتنا سہل جانا تھا، خوشبوؤں کو چھو لینا، شام کا ہر ایک منظر گھر میں قید کر لینا، روشنی ستاروں کی مٹھیوں میں بھر لینا، جگنوؤں کی باتوں سے پھول جیسے آنگن میں روشنی سی بھر لینا۔ اے نظر کی خوش فہمی، اس طرح نہیں ہوتا، تتلیاں پکڑنے کو دور جانا پڑتا ہے۔ اس کے اندر سے تکلیف کا شدید احساس امڑنے لگا تو اس نے آنکھیں موند کر اپنے آپ کو سبھی سے چھپانے کی صحیح کر ڈالی، مگر اس کی آنکھوں کے کناروں سے نکلتا پانی کسی سے بھی چھپا نہیں رہا تھا۔ کم آن زوئی، ہمت پکڑو یار، ہم کون سا پیپرز نہ دینے پہ تمہیں ڈانٹنے والے ہیں۔ عماد نے پاس بیٹھے ہوئے دلجوئی کی تھی۔ اتنے سارے محبت کرنے والوں سے ایک شخص کی بے وفائی کا بدلہ کیوں؟ مگر اتنے سارے محبت کرنے والوں کے ہوتے ہوئے بھی اس دل سے جینے کی امنگ کیوں ختم ہو گئی تھی؟ وہ اپنی اندرونی اکھاڑ پچھاڑ سے نڈال ہو رہی تھی۔ صبا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اب بس کرو زوہا، ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تمہارے بغیر۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی اور یہ سب ان کی بے پناہ محبتوں ہی کا اعجاز تھا کہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی تھی، اور جب وہ اپنے خود پر بے حسی کا لبادہ چڑھا چکی تھی تب معید حسن اس کے زخم خریدنے موجود ہوا۔ نیم تاریک کمرے میں وہ تکیے سے ٹیک لگائے اپنے بستر پر نیم دراز گمسم سی تھی۔ معید حسن کی موجودگی کو محسوس کرنے کے باوجود وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی، البتہ جب اس نے آنکھیں بڑھ کر لائٹ آن کی تب اس نے ناگواری سے ضرور دیکھا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ یوں ہی بے تاثر انداز میں اسے دیکھتی رہی تو وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے بستر کے پاس رکھے ہوئے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو، پھر تم نے کیوں بستر سنبھال رکھا ہے؟ ایک سرسری نگاہ ہی میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ چند دنوں کی بیماری اس کی ساری دلکشی اور شادابی نچوڑ لے گئی تھی۔ کس بات کی ٹینشن لے رہی ہو تم؟ اظہر قادوانی کا پروپوزل تو ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی بات کہہ کر زوہا کا رد عمل دیکھنا چاہا، مگر وہ ہنوز جامد و ساکت بیٹھی رہی۔ تمہاری وجہ سے سارا گھر ڈسٹرب ہے، مگر تمہیں کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گھر میں تمہیں کسی بھی مسئلے کا سامنا نہیں ہے، پھر تم اپنے مسئلے سے ان سب کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اب کی بار اس نے قدرے سختی سے پوچھا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ تم ہر بار مجھ ہی میں کیوں اپنی وکالت کی صلاحیت استعمال کرنے آ جاتے ہو؟ کیوں تم خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی؟ اور یہ بھی کہ تمہیں صرف اپنی پرواہ ہے، نہ کسی کی پریشانی کی، نہ کسی کی ڈسٹربنس کی۔ وہ رسان سے کہہ رہا تھا، میں نے کسی کو ڈسٹرب ہونے کو نہیں کہا ہے، اور تم، خدا کے لیے معید مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ جیسے دنیا بھر سے اکتا کر بولی تھی۔ یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں اکیلا رہنے کی خواہش کیوں پیدا ہونے لگی ہے؟ وہ اب بھی بہت نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا، مگر اس سوال کے جواب میں زوہا کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہونے لگا۔ معید حسن، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے وہ تلخی سے بولی تو انداز ایسا ہی تھا جیسے اس سے دفع ہو جانے کو کہہ رہی ہو، مگر اس کی آواز میں اتری نمی معید سے خفی نہیں رہی تھی۔ ایک ہی چھت تلے رہتے ہوئے ایسی باتیں مضحکہ خیز لگتی ہیں زوہا میر۔ وہ جیسے اس کی بات سے لطف لیتے ہوئے مسکرایا تھا، پھر اسے یاد دلانے والے انداز میں بولا، اور پھر تم نے خود ہی تو مجھ سے مدد طلب کی تھی کبھی۔ مجھے نہ تو کسی مدد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی توقع ہے کسی مدد کی۔ وہ چٹک اٹھی تھی، مگر وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اطمینان سے بولا، کیا بات ہوئی ہے تمہاری عمر سے؟ اس کے دل کی تاروں پر بہت اوچھا ہاتھ پڑا تھا۔ یہ سوال، کتنے ہی دن لگے تھے اسے اس ٹینشن سے آزاد ہونے میں، اور جب باوقت تمام وہ اپنے کرچی کرچی وجود کو سمیٹ کر زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی تو یہ سوال پھر اپنی پوری صفاقی کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اشتعال کی شدید لہر پر ایک پل ہی میں بے چارگی اور بے بسی حاوی ہو گئی۔ کچھ نہیں کہا اس نے، کچھ بھی نہیں، اس نے شکستہ انداز میں کہتے ہوئے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ
لپیٹ لیے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور لب و لہجے کی آسودگی معید کے لیے بہت چونکا دینے والی بات تھی۔ میری پریشانی میرا درد سر ہے، مجھے تم سے کسی بھی قسم کی مدد نہیں چاہیے، میں اپنے مسئلے خود حل کر سکتی ہوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ معید نے جانچتی نظروں سے اس کی سپیڈ بڑھتی رنگت دیکھتے ہوئے کہا، تم جس مسئلے میں الجھی ہو وہ صرف تم پر چھوڑنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں کوئی بے وقوفانہ فیصلہ کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ اس کا انداز سراسر سمجھانے والا تھا، مگر جانے کس لفظ نے اس کے دل پر اتنا شدید اثر کیا تھا کہ وہ اس پر الٹ پڑی۔ ہر کوئی اپنے مسئلے کو اپنی پسند اور مرضی سے حل کرتا ہے، تو مردوں کے پاس عقل کی پاور آف اٹارنی نہیں ہے کہ عقل مندانہ فیصلے صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ کیا لڑکیوں کا اپنی زندگی پر اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ خود سے متعلق ایک بھی فیصلہ کر سکے؟ تم لوگ فیصلہ کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہو، اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی ترجیحات، باقی ہر شے، ہر جذبہ، انسان بے وقت ہے۔ تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کا فیصلہ کسی کی زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے، اس سے تمہیں کچھ غرض نہیں ہوتا، مگر میری نظر میں تم لوگ بزدل ہو۔ بزدل، اس کا غصہ بڑھنے لگا تھا اور اشتعال کی حدود کو چھونے لگا۔ تو ہسٹریائی کیفیت کا شکار ہوتے ہوئے وہ یکلخت ہی چیخنے لگی۔ ہاتھ مار کر اس نے سائڈ ٹیبل پر دھرا پانی سے بھرا جگ بھی زمین پر گرا دیا تھا۔ اس کے اس قدر غیر متوقع مگر شدید رد عمل پر مضبوط اعصاب کا مالک معید حسن بھی گڑبڑا گیا تھا۔ اس پر مستند دروازہ کھول کر جانے کون اندر آ گیا تو وہ اپنی پوزیشن آکورڈ محسوس کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ معید کے اندر اشتعال کی شدید لہر اٹھی تھی، جس کے زیر اثر اس نے کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے جھک کر اس کا بازو ہاتھ میں جکڑا اور ایک بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ معید کا رد عمل اس قدر غیر متوقع تھا کہ سبھی نفوس بے یقینی کے عالم میں کھڑے رہ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے معید؟ تائی جان کو سب سے پہلے ہوش آیا تو انہوں نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے زحا کو سینے سے لگا لیا۔ وہ ہسٹریائی کیفیت سے نکلنے کے بعد اب رونے لگی تھی۔ آئی ایم سوری، مگر یہ بالکل پاگل ہو رہی تھی اور اسے حواس میں لانے کا یہی واحد حل تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال گیا تھا، اس قدر پرسکون انداز میں اپنی غلط حرکت کی توجیہ پیش کی کہ سبھی کے خدشات رفع ہو گئے۔ جانے کیا ہو گیا ہے میری بچی کو؟ چچی جان بھی رونے لگی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گی، یہ لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے، ذرا سی بات کو ٹینشن بنا کر یوں ہی بستر سے لگ جاتی ہیں۔ سلگتی نگاہ تائی جان کے سینے میں منہ چھپائے بیٹھی زحا پر ڈالتے ہوئے وہ صبا کی طرف پلٹا تھا۔ اسے ایک ٹیبلٹ دو تاکہ اس کے اعصاب پرسکون ہو، ورنہ بات پہ بات یوں ہی چلاتی رہے گی۔ اسی اطمینان سے مشورہ دیتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ زحا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ذلت کا احساس رگوں کو کاٹنے لگا تو وہ پھر رونے لگی۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک قسط نمبر 4۔